अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बुखारी। ईस्ट पाकिस्तान फ्रेट्रिसाइड के एपिसोड 16 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के एपिसोड में हम दो इंतहाई अहम वाक़यात 1971 के शेयर करेंगे, एक पाक भारत जंग और दूसरा सकूत ढाका। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि जंग से पहले हिंदुस्तान के क्या प्लान्स थे, उसके बारे में हमें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, प्लान्स की अगर हम बात करें ना, अब मार्च में जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ और ईस्ट पाकिस्तान में प्रॉपर एक सिविल वॉर का आगाज़ हो गया, तो इंडिया सेंस्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली, और इंडिया ने कहा कि ये बड़ा सुनहरी मौका है पाकिस्तान को तोड़ने का। तो इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट भी बुलाई और अपने आर्मी चीफ जनरल मानक शाह को भी बुलाया, और उनको उन्होंने कहा कि अभी टाइम अच्छा है, हमें हमला कर देना चाहिए ईस्ट पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की फ़ौज अभी थोड़ी है और पाकिस्तान की फ़ौज अभी बागियों से लड़ने में बिजी है, तो वो हमारे हमले को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जनरल मानक शाह इस मामले में कंजर्वेटिव सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमने अभी हमला किया तो 100% हम फेल हो जाएंगे, हमें डिफीट हो जाएगी। आप मुझे टाइम दें और मैं आपको फिर 100% सक्सेस की गारंटी देता हूँ। मानक शाह ने कहा कि हमें एटलीस्ट 6 महीने चाहिए, हमने अपनी फ़ौज के रिज़र्व्स को आगे लाना है, हमने ईस्ट पाकिस्तान के गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिकल इस्टेब्लिश करना है ताकि हमारी फ़ौज प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर सके। ईस्ट पाकिस्तान के गिर्द इंडिया ने कभी भी इतनी बड़ी फ़ौज पहले डिप्लॉय नहीं की थी। फिर कुछ री इक्विपमेंट चल रही थी, कुछ यूनिट्स की, कुछ असला मंगवाना था। उसके अलावा जो 2-3 और चीज़ें थी जो उनके ज़हन में थी मानक शाह के, एक तो वो चाहते थे, उनको पता थी बात कि नवंबर से लेकर मार्च तक ईस्ट पाकिस्तान में बेहतरीन मौसम होता है मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। उसके अलावा यूजुअली ईस्ट पाकिस्तान का क्लाइमेट इतना कंड्यूसिव नहीं होता, और ख़ास तौर पे मानसून के महीने जो हैं उनमें तो बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। एटलीस्ट अक्टूबर तक, जून से लेकर अक्टूबर तक के महीने काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो उनका पॉइंट था कि हम नवंबर में अटैक करेंगे, उस वक्त तक हमारे ये सारा री इक्विपमेंट, री डिप्लॉयमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। और एक और चीज़ जो उनके जहन में थी और उन्होंने शेयर की, वो ये थी कि चाइना से हमें थ्रेट रहता है, तो लेकिन नवंबर दिसंबर में जो हिमालयन पासेस हैं वो बर्फ़ की वजह से बंद होंगे और चीन वाली थ्रेट भी हमारे सामने नहीं होगी, तो हमें उस टाइम पर अटैक करना चाहिए। और मानिक शाह का ये कहना था कि पाक आर्मी अभी बागियों से लड़ रही है और ये एक लंबी जंग होगी और पाक आर्मी बागियों के ख़िलाफ़ को बहुत ज़्यादा कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकेगी, क्योंकि उनके एक प्रॉपर डिवीज़न है, 2 अंडर इक्विप्ड डिवीज़न है, और इस तरह वो एक प्रोट्रैक्टेड वॉर में फंस जाएंगे, एक क्वागमायर में फंस जाएंगे, और 6-7 महीने में उनका मोराल और उनका स्टेमिना और ओवरऑल उनको काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान की इकॉनमी को भी काफ़ी डस पड़ेगी। तो उसके बाद जो है वो फल सही पक जाएगा नवंबर दिसंबर, मतलब प्रॉपर तैयारी उन्हें करेंगे। और जो प्लान उन्होंने बनाया वो जनरल जैकब, जो कि ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे, इंडिया की तरफ से यहूदी थे, उन्होंने बताया कि जो है हम ढाका पर अटैक करेंगे, हम मेन टाउन्स को बाईपास करके स्ट्रेट ढाका पर जाएंगे और ढाका को फतह करेंगे, और इस तरह ईस्ट पाकिस्तान को हम पूरा पाकिस्तान की फ़ौजों से हथियार डलवा कर और उसके बाद जो है वो एक बांग्लादेश का क़याम अमल में लाया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि इंडिया बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा था, प्लान भी था, जनरल साहब का भी प्लान था, इंदिरा गांधी की कैबिनेट भी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्या प्लान नज़र आ रहा था? हाँ, पाकिस्तान की प्लानिंग अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा, यानी कि क्या कहा जा सकता है कि पैथेटिक किस्म की नज़र आई। सबसे पहले तो एक चीज़ ये थी कि पाकिस्तान को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली इस क्राइसिस में, कुछ एटलीस्ट बेहतरी अपने लिए करने की, लेकिन पाकिस्तान ने उनका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिलाई किया फॉरेन पावर्स पर, अपने ज़ोरे बाजू पर, अपने इनिशिएटिव, अपनी इंजेन्युइटी पर कोई रिलाई नहीं किया। उनका याया खान का तो बस यही था कि भाई कोई निक्सन और किसिंजर और कोई UN वगैरह बस हमें बचा लेगी अगर भारत ने हमला भी कर दिया। और याया खान ने तो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को ये भी कहा कि मेरा तो ख्याल ही नहीं था कि भारत ईस्ट पाकिस्तान पे फुल स्केल वॉर करेगा। हालांकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अगस्त तक श्योर हो चुकी थी कि रिपोर्ट्स तो पहले भी नहीं, लेकिन अगस्त तक तो उन्होंने इवन इंडियन हमले का प्लान भी हासिल करके हाई कमांड तक पहुंचा दिया था कि इंडिया पूरी तरह तैयार है और इंडिया नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली दे वुड लॉन्च एन अटैक व्हेन द वेदर इज़ फेवरेबल। लेकिन कोई इसका कुछ भी नहीं किया गया। फिर एक चीज़ है, हमने वो मिलिट्री ऑपरेशन वाली एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि अगेंस्ट दी ऑड्स पाकिस्तान आर्मी ने रेबल्स को काफ़ी क्रश कर दिया था जून तक, और बड़ी जल्दी कर दिया था। अब ये वो चीज़ थी जो मानक शाह ने अपने प्लान में इसको नहीं शामिल किया था, उनका ख्याल तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अब इस चीज़ ने पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी भी दी थी कि अगर पाकिस्तान उस वक्त इंडिया की मर्जी के वक्त की बजाय अपनी मर्जी के वक्त पर वॉर में हिस्सा लेता
تو اس وقت پھر یہ ہوتا کہ پاکستان کے لیے ایک 65 کی وار ٹائپ سٹیل میٹ لینا یا ایک یعنی کہ اس وقت انڈیا پریپیئرڈ نہیں تھا، تو انڈین پرفارمنس اس وقت اچھی نہ ہوتی. جبکہ پاکستان میں خاص طور پہ ویسٹ پاکستان میں چونکہ چھوٹا ہے ایریا وائز، پاکستان کو فوج بارڈر پہ بھی جلدی آ جاتی ہے. انڈیا کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے فوج کو بارڈر پر ڈپلائی کرنے میں. ایون سپٹمبر میں شجاع نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ موقع ملا تھا کہ انڈیا کی تو صرف بی ایس ایف تھی بارڈر پر، جبکہ پاکستان کی ریگولر آرمی آ گئی تھی. 1-2 ہفتے کی یہ ونڈو بھی تھی. اگر پاکستان اس وقت بھی ایک لائٹننگ سٹرائک اسرائیل سٹائل لانچ کرتا یا ایون اگر جون کے موقع کا بھی فائدہ اٹھاتا تو انڈیا کو ایک بیک فٹ پر شروع میں لایا جا سکتا تھا. اور اگر انڈیا شروع میں بیک فٹ میں آ جاتا تو پھر اس کے بعد پاکستان وہ ڈپلومیسی بھی کروا رہا تھا چین اور امریکہ کے درمیان، اس کو بھی ان دا مکس تھرو کر کے بڑی پاورز کے ذریعے ایک سیز فائر لے کر پھر دوبارہ ایک پولیٹیکل سلوشن پر جا سکتے تھے. کیونکہ جب ملٹری آپریشن شروع ہو گیا اور عوامی لیگی لیڈر انڈیا چلے گئے تھے، اب تو انڈیا کا پوائنٹ یہ تھا کہ اب ہم نے جنگ کے ذریعے یہ کام کروانا ہے. کیونکہ انڈیا کا فائدہ اس میں تھا کہ انڈیا پاکستان کو جنگ میں ہیوملیٹ کرے، ہرائے اور پورا ایک بنگلہ دیش علیحدہ کارو آؤٹ کر دے. جو بھائیوں کے درمیان اس نے جدائی ڈالی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھایا. لیکن اب انڈیا ان عوامی لیگیوں کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دینا چاہتا، تو پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ایک جنگ کی آگ سے گزرنا ہی گزرنا تھا تاکہ عوامی لیگیوں کو بھی یہ شو کرایا جائے کہ ہم انڈیا سے لڑ سکتے ہیں، آپ انڈیا کے پاس گئے لیکن ہم نے اب انڈیا کو بھی تھوارٹ کر دیا. مطلب جنگ انیویٹیبل ہو چکی تھی، جنگ تو انیویٹیبل ہو چکی تھی، لیکن یہ ریئلٹی دیکھی نہیں. ہماری ہائی کمانڈ پتہ نہیں کس نشے میں سوئی ہوئی تھی. بہت سارے نشوں کے نام لیے جاتے ہیں، شاید انہی کا اثر ہو، لیکن انتہائی پیتھیٹک پلاننگ. اور یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ انڈیا کا وار پلان کیا ہے. ایک چیز جو بہت زیادہ کہی گئی اس دور میں ان مہینوں میں کہ اگر وار ہوئی تو انڈیا ایسٹ پاکستان پورے پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ ایک چھوٹے حصے پر قبضہ کر کے کوئی ایک بنگلہ دیش کی گورنمنٹ پروکلیم کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ فوج ہر طرف پھیلا دی جائے اور انڈیا کو کسی بھی علاقے پر قبضہ نہ کرنے دیا جائے. لیکن اگر انڈیا آل آؤٹ اٹیک کرتا ہے پوری طاقت جمع کر کے تو پھر اسٹریٹجی بھی ڈفرینٹ ہونی تھی. تو پاکستانی اسی کنفیوژن میں رہے اور اسی وجہ سے کوئی ایک افیکٹو اسٹریٹجی بھی نہیں بنا سکے. تو پلاننگ بہت ہی پور رہی. ڈاکٹر صاحب دونوں سائڈ کی مجھے یہ بتائیں کہ ملٹری کی اسٹرینتھ کیا تھی، ایئر فورس یا نیوی یا جو فوجی جوان جو ہوتے ہیں کیا اسٹرینتھ تھی دونوں سائڈ کی؟ دیکھیے اسٹرینتھ میں نا ایک چیز ہے کہ کمپیریزن کوئی نہیں تھا. انڈیا کافی زیادہ اسٹرانگ تھا. اگر ہم آرمی کی بات کریں نا تو انڈیا کی 7 لاکھ سے اوپر فوج تھی. شجاع نواز نے لکھا ہے کہ انڈیا کے پاس 8,33,000 بندے انڈر آرمز تھے. اس میں انہوں نے مکتی بانی بھی شامل کیا تو 1 لاکھ اگر مکتی بانی نکال بھی دیں تو یہ فگر 7,33,000 بن جاتی ہے. اور پاکستان کے ٹوٹل جو ہے وہ فورسز کی تعداد 3,70,000 کے لگ بھگ تھی سب کچھ ملا کر، تو مطلب آدھے سے بھی کم تھے. پھر اگر ہم بات کریں نا انڈیا کے ٹوٹل جو ہیں وہ 6 کوریں تھیں اور پاکستان کی 4 کوریں تھیں. لیکن انڈیا کی کور ڈویژن ایون یونٹ ہر جگہ اس کا سائز بڑا ہوتا تھا. جیسے کہ پاکستان کے اکثر برگیڈز میں ٹوٹل 2 یونٹیں تھیں، لیکن انڈیا کے اکثر برگیڈز میں 3 یا 4 یونٹس ہوتی تھیں. تو پاکستان کا ایک ڈویژن 12-15 ہزار بندوں پر میکسیمم ہوتا تھا، جبکہ انڈیا کی ایون مور دین 20,000 بھی تھے. تو یہ چیز ہے کہ افرادی قوت میں انڈیا کو بہت زیادہ برتری حاصل تھی. اگر ہم ایسٹ پاکستان کی بات کریں نا تو پاکستان کی ایک کور تھی ایسٹرن کمانڈ جنرل نیازی کے انڈر اور اس میں 3 ڈویژن تھے. لیکن ان 3 ڈویژن میں 2 ڈویژن کے بھاری ہتھیار ویسٹ پاکستان سے نہیں منگوائے گئے تھے، تو یہ انکمپلیٹ تھے. اور ٹوٹل جو اسٹرینتھ تھی وہ آلموسٹ 45,000 کے لگ بھگ تھی. جبکہ انڈیا کی 3 کوریں تھیں اور انڈیا کی پراپر کورس تھی، ہماری ایک تھی، اور انڈیا کے 9 یا 10 ڈویژن افیکٹولی ادھر موجود تھے. اور انڈیا کے جو بندوں کی اگر آپ تعداد کا اندازہ لگائیں تو وہ 1,50,000 سے 1,70,000 کے درمیان اس کی ریگولر آرمی بنتی ہے. اس کے علاوہ آکسیلری فورسز بہت ہیویلی ادھر ایسٹرن تھیٹر میں تعینات کی گئی تھیں. ایک تو مکتی بانی تھی جس کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر تھی، پھر انڈیا کی بی ایس ایف تھی، انڈیا کی سول آرم فورسز، سب کچھ ملا کر انڈین سورسز میں لکھا ہے کہ جنرل اروڑا جو کہ انڈیا کی ایسٹرن کمانڈ کی کمان کر رہے تھے، ان کے پاس تقریباً 5 لاکھ کے قریب بندے انڈر آرمز موجود تھے. جبکہ جو پاکستان کی جو پیرا ملٹری فورسز تھی ان کی کنڈیشن تو بہت ہی پٹی فل تھی، اور ان میں بہت سارے بنگالی بھی تھے جن کی یعنی کہ یہ چیز تھی کہ وہ اس طرح ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بعد میں پھر مکتی بانی والے ان کو ان کے گھر والوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، تو ان کو پوری طرح ریلائبل بھی نہیں سمجھا جا رہا تھا. پھر اگر ہم ایئر فورس کی بات کریں تو پاکستان کے پاس ٹوٹل 290 کے قریب طیارے تھے کامبیٹ ایئر کرافٹ. انڈیا کے پاس 640 تھے، اگین ڈبل سے بھی زیادہ تھے.
اور نیوی میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا نا, اس میں تو انڈیا کے پاس ایون ایئر کرافٹ کیریئر بھی تھا, اور انڈیا کے پاس 21 بیٹل شپ تھے, پاکستان کے پاس 8 تھے. لیکن ایئر فورس میں اگر آپ بات کریں نا, ایک تو طیارے ہیں, ایک ایڈوانس طیارے ہیں. جو پاکستان کے پاس ایڈوانس طیارے تھے وہ 2 قسم کے تھے, ایک معراج اور ایک F-104. تو ٹوٹل 8 F-104 تھے اور 23 معراج تھے, جو ٹوٹل یہ 31 تھے. جبکہ انڈیا کے پاس جو ایڈوانس طیارے تھے وہ تھے MiG-21 اور Su-7, اور وہ 104 Su-7 اور 136 MiG-21 تھے. تو ان کے پاس ایڈوانس طیاروں میں 30:240 1:8 کا مقابلہ تھا. اگر ہم ایسٹ پاکستان میں بات کریں تو 1:4 گراؤنڈ فورسز کی ریشو تھی, اور ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ مقامی طور پر ایک سول وار بھی چل رہی تھی, اور 1:11 تھی ایئر فورس میں. ٹوٹل ایک ایئرپورٹ تھا, انڈیا اس ایئرپورٹ کو بیکار کر دیتا, ایون رن وے پر بم مار کے انہوں نے کیا بھی یہی. تو اس کے بعد پاکستان کی ایئر پاور بالکل ختم, انڈیا کی مکمل ایئر سپیریورٹی, انڈیا کی 11 اسکواڈرن موجود تھے. پھر ایک اور چیز, اگر ایون آپ ویسٹ کی بات کریں, ایئر فورس میں کافی زیادہ بنگالی پرسنل تھے, ان میں سے کچھ نے غداری کی اور انڈیا چلے گئے, اور انہوں نے بڑے ڈیٹیلڈ پلانز انڈیا کو دے دیے. یعنی کہ ایون انڈیا کو پاکستان کے پاس زیادہ ریڈار نہیں تھے, پاکستان نے کچھ خاص جگہوں پر ریڈار کور رکھا ہوا تھا, لیکن انڈیا کو تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا ریڈار کور کہاں کا ہے. اب ان بنگالی پرسنل کی وجہ سے انڈیا کو یہ پتا چل گیا کہ ریڈار کور کہاں کا ہے, تو ان کی ایئر فورس کو ویسٹ پاکستان میں بھی فری بیز ملنا شروع ہو گئی. اسی طرح میجر منظور بنگالی ایک آفسر تھے, وہ جنگ سے پہلے اپنے ڈویژن کے سارے آپریشنل پلانز لے کر انڈیا چلے گئے, اور انڈینز کو پاکستان کے ڈیٹیلڈ پلانز اور ڈسپوزیشنز کا بھی پتہ چل گیا. پھر انڈیا کے پاس ایسٹرن تھیٹر میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں. اب ایسٹرن تھیٹر میں پاکستان کی ایک اسٹرینتھ یہ ہے کہ ادھر دریا بہت بڑے بڑے 2-2 کلومیٹر چوڑے دریا بھی, ان کو کراس کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. پھر انڈیا نے اس کا حل یہ سوچا کہ ایک تو ہاور کرافٹ یوز کیا, دوسرا ہیلی لفٹ کیپیبلٹی. انہوں نے بہت زیادہ ہیلی کاپٹر بھی تھے ان کے پاس, وہ پوری بٹالین ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایئر لفٹ کروا سکتے تھے. اب یہ چیز ہے کہ اگر پاکستان کی وہاں پر ایئر فورس ہوتی تب تو یہ بہت مشکل کام ہے, ہیلی کاپٹرز کو ایئر فورس تو بہت شدید طریقے سے نقصان پہنچا سکتی ہے. ایون ہاور کرافٹ کو واٹر آبسٹیکل کراس کرنا بھی دشمن کی ایئر فورس کے نیچے بہت مشکل کام ہے. لیکن وہ انڈیا واز کانفیڈنٹ اینڈ رائٹلی کانفیڈنٹ کہ ایئر فورس تو نہ ہونے کے برابر ہے ایسٹ پاکستان میں, تو ہم یہ ایئر لفٹ کیپیبلٹی کو بھی یوز کر لیں گے اور پاکستانیوں کو آؤٹ فلینک کرتے رہیں گے. تو ہر طریقے سے پاکستان کو ڈس ایڈوانٹیجز حاصل تھے, ایسٹ فرنٹ پر بھی, ویسٹرن فرنٹ پر بھی. ایون ویسٹرن فرنٹ پہ جس سے توقع رکھی جا رہی تھی کہ وہاں پر کوئی بہت بڑا تیر مار لیا جائے گا, وہاں بھی پاکستان کے پاس ٹینک بھی تعداد میں بہت کم تھے, انڈیا کے پاس 1400 تھے, پاکستان کے پاس 800 تھے. بندے بھی تعداد میں کم تھے, انڈین فورسز کی تعداد پاکستان سے تقریباً 1.5 گنا تھی ویسٹرن فرنٹ پر بھی. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑی عجیب سچویشن تھی کہ ایک تو انتہائی ال پلانڈ لگ رہا تھا, پاکستان نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی, کوئی فرسٹ اسٹرائک انیشیٹو نہیں تھا, اسٹرینتھ بھی کم تھی, تو جنگ پھر شروع کس نے کی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں, اب اگین یہ تو بڑا انڈیا نے بھی واویلا کیا, اور انڈین رائٹرز کچھ لکھتے بھی ہیں جنگ پاکستان نے 3 دسمبر کو ویسٹرن فرنٹ پہ حملہ کرنا شروع کی, یہ غلط ہے. اور خود انڈین رائٹر سری ناتھ رگھاون لکھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے, جنگ تو انڈیا نے شروع کی, اور انڈیا نے جنگ شروع کی 21 نومبر 1971 کو. انڈیا نے اٹیک لانچ کیا ایسٹ پاکستان پر. انڈیا کے پلان کے بیسیکلی 2 فیزز تھے. انڈیا چاہتا تھا, انڈیا کو جو سب سے بڑا ڈر تھا نا اس وقت وہ یہ تھا کہ کہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو سیز فائر نہ کرا دے ان کی فتح سے پہلے. تو انڈیا نے کہا کہ پہلے ہم پریلیمنری فیز میں ایئر پاور کم یوز کریں گے لیکن صرف بارڈر پر یوز کریں گے, بہت زیادہ یوز نہیں کریں گے, اور پریشر ڈال کر نا سارے بارڈرز پر پاکستان کے بارڈر کے ساتھ کچھ خاص انکلیوز اور سیلینٹس پر قبضہ کریں گے, جن پر قبضہ کرنے سے انڈین آرمی کی موومنٹ آسان ہو جاتی اور انہیں میجر آبجیکٹیوز کے لیے اچھے سٹیجنگ ایریاز مل جاتے. تو انڈیا نے 21 نومبر کو پاکستان پر اٹیک کر دیا تھا, اور کافی سارا علاقہ انڈیا نے پاکستان کو پیچھے ہٹا کر پاکستان سے چھینا بھی, اور بڑی سخت لڑائیاں ہوئیں ایسٹ پاکستان میں, اور پاکستانیوں نے اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا, ایون UN میں بھی نہیں گئے. پھر جب 3 دسمبر کو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تو انڈیا نے کہا دیکھیں جی پاکستان نے حملہ کر دیا اور اب ہم فل اٹیک کریں گے. لیکن جو حقیقت ہے وہ بھی سری ناتھ رگھاون نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ یہ جو انیشیل فیز ہے یہ 4 دسمبر تک چلے گا, اور 4 دسمبر کے بعد ہم فل فلیج اٹیک لانچ کریں گے, اور ودن 2 ویکس ہم نے ایسٹ پاکستان کو ختم کرنا ہے. تو اس سلسلے میں what they did was کہ انہوں نے 5 دسمبر کو میجر آفینسو لانچ کرنا تھا, وہ انہوں نے 5 دسمبر کو ہی کیا ایسٹ پاکستان میں. کوئی پاکستان کے اٹیک سے ان کے ٹائم ٹیبل میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. تو جنگ تو انڈیا نے سٹارٹ کی, اور 21 نومبر کو سٹارٹ کی ایسٹ پاکستان پر حملہ کر کے. ڈاکٹر صاحب یہ تو صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ باقاعدہ پلان تیار تھا, آرگنائز پلان تھا, ان کو پتا تھا انہوں نے کیا کرنا ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں
کہ ایسٹ پاکستان میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو کیا واقعات رہے ڈاکٹر صاحب؟ بڑی آسانی سے انہوں نے ون کر لیا؟ نہیں، آسانی سے نہیں کیا. انٹرسٹنگلی ایسٹ پاکستان میں جو ہمارے آرمی ڈیٹیچمنٹ لڑی نا، ہائی کمانڈ نے تو اسے بالکل ہی بے دست و پا کر کے چھوڑ دیا تھا دشمن کے آگے، لیکن انہوں نے بڑا بہادری دکھائی. جیسے کہ ملٹری آپریشن میں بھی جب شروع میں بڑے لانگ آرڈز کے اگینسٹ انہوں نے سکسیس حاصل کی تھی، یہاں بھی انہوں نے انڈیا کے خلاف بڑی سخت لڑائی لڑی اور کیجویلٹی ریٹ بھی اسی طرح سے پاکستان کا بھی کافی ہائی رہا اور انڈیا کا بھی کافی ہائی رہا. اب ہوا یہ کہ جب انڈیا نے پراپر اٹیک لانچ کیا نا، تو شروع میں ہی جنرل نیازی کے تو سارے پلان سختی پرابلمس کا شکار ہو گئے. جنرل نیازی نے بہت پور پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ایسٹ پاکستان میں. اب جو سچویشن ہے وہ امیجن کیجئے کہ ایسٹ پاکستان کا 2200 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے. اب جنرل نیازی کو پہلے تو ہائی کمانڈ یہ کہتی رہی کہ آپ نے کسی 1 انچ پر بھی انڈیا کو قبضہ نہیں کرنے دینا کہ وہ بنگلہ دیش نہ ڈکلیئر کر دے. لیکن اکتوبر کے مہینے میں انڈیا نے یہ اپنی ایک اسٹریٹجی میں چینج کی تھی پریلیمنری ٹو لانچنگ اے ٹوٹل وار، کہ انڈیا نے اب اپنی ریگولر آرمی کے ذریعے بارڈر کے کافی سارے ایریاز پر قبضہ کر کے اور ان میں مکتی بانی والوں کو مورچے کھلوا کے اسٹیبلش کرا جاتے ہیں. تو آلموسٹ 7000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اکتوبر کے مہینے تک ہی انڈینز اور مکتی بانی کے قبضے میں جا چکا تھا. تو کمال متین الدین صاحب نے یہ بات صحیح لکھی ہے کہ یہ بات تو پھر غلط ہو گئی نا کہ 1 انچ بھی قبضے میں نہیں جانے دینا. انہوں نے کافی سارا علاقہ تو پہلے ہی لے لیا. اب جو اسٹریٹجی تھی وہ تو یہ تھی کہ فوج ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہر طرف فوج پھیلی ہوئی، آپ ہر جگہ ہی تھوڑے بھی ہیں، تو انڈیا ہر جگہ آپ کی لائن میں ہول پنچ کر سکتا ہے. تو اور جنرل نیازی نے جو اسٹریٹجک کانسیپٹ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ فوجی سرحد سے پسپا ہو کر دفاعی قلعوں میں آئیں گے. کچھ ٹاؤنز کو ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا کہ یہ دفاعی قلعے ہیں، ان میں راشن اور ایمونیشن کا ذخیرہ کر لیا گیا تھا کہ یہاں پر فوج جمع ہوگی اور پھر لمبے عرصے تک ریزسٹ کرے گی. اب لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ فوج کو بارڈروں سے پیچھے ہٹایا جاتا اور دفاعی قلعوں کے قریب لایا جاتا تاکہ آرمی کی موومنٹ آسان ہوتی. وہ تو انہوں نے کیا نہیں، فوج کو پھیلا کے رکھا. اب انڈیا کی کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی بھی، آپ کی پسپائی کرنا بھی مشکل ہے، لوکلز بھی خلاف ہیں، انڈیا کی ایئر اور آرٹلری میں بہت زیادہ سپیریورٹی ہے. اور جنرل نیازی سوئے رہے، ہائی کمانڈ بھی سوئی رہی، بلکہ ہائی کمانڈ تو عجیب و غریب قسم کے آرڈر دینا شروع ہو گئی. جیسے کہ جنرل نیازی کو جنگ شروع ہونے سے چند دن پہلے آرڈر ملا کہ آپ نے کلکتہ اور انگلش بازار کی طرف بھی اٹیک کرنا ہے انڈین بنگال میں. یہاں یعنی آپ کی 1:4 پہ انڈیا غالب ہے، کمپلیٹ ان ایئر سپیریورٹی. آئی ڈونٹ نو واٹ دے ور ڈرنکنگ. کوارڈینیشن ہی نظر آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب. مطلب یعنی کہ یہ ایسی بات ہے کہ آپ ایک بندے کو پستول دے کر کہیں جائے اور ٹینک تباہ کر اور دوسرا بھی کر دیں ساتھ. مطلب اگین کوئی ریئلٹی سے بہت ہی ڈیورسڈ لگتی تھی. ہماری ہائی کمانڈ اور جنرل نیازی بھی ان کو فالو کرتے رہے، حالانکہ ایک اچھے جرنیل کی طرح ہی شوڈ ہیو نون واٹ واز پاسبل واٹ واز ناٹ. بٹالینز بہت زیادہ بکھری ہوئی تھیں، ان کو مجتمع کرنا ضروری تھا کہ انڈیا کو افیکٹو ریزسٹنس دی جا سکے. اس بری اسٹریٹجی کے باوجود پاکستانیوں نے مقابلہ ٹھیک ٹھاک کیا اور کچھ جگہ بہت شدید لڑائیاں بھی ہوئیں، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پر پاکستان آرمی دفاعی قلعوں میں سمٹ کر آنے میں کامیاب ہو گئی، جیسے کہ کھلنا میں بریگیڈیئر حیات یا ہلی میں بہت سخت لڑائی ہوئی، بوگرا میں پاک آرمی آ گئی. اور انٹرسٹنگلی جیسور کے علاوہ جو واحد بڑا شہر انڈیا نے فتح کیا نا 16 دسمبر تک، وہ ڈھاکہ ہی تھا. تو باقی جتنے بھی بڑے شہر تھے، کومیلا، سلٹ، چٹاگانگ، وہ سارے پاک آرمی کے کنٹرول میں ہی رہے 16 دسمبر تک. لیکن اوور آل انڈیا نے جو اسٹریٹجی تھی جنرل جیکب والی کے ٹاؤنز کو بائی پاس کر کے ڈھاکہ کو ہٹ کیا جائے کہ وہی ہارٹ ہے ایسٹ پاکستان کا، تو انہوں نے اس کو فالو کیا. اور انٹرسٹنگلی جنرل نیازی نے ڈھاکہ کے ڈیفینس کے لیے کوئی فوج رکھی ہی نہیں تھی. جنرل نیازی نے ساری فوج پھیلا دی تھی، ان کے پاس کوئی ریزرو تھے ہی نہیں. پھر انہوں نے پینک میں درخواستیں کی نومبر کے اینڈ میں کہ مجھے جلدی فوج بھیجی جائے. تو ان کو جنرل نیازی کہتے ہیں کہ ان سے وعدہ کیا گیا کہ 8 یونٹ فوج بھیجیں گے، 8 پولٹنیں بھیجیں گے، لیکن وہ وعدہ پورا نہ ہوا اور ٹوٹل 2 یونٹس ہی بھیجی گئیں اور وہ بھی جنرل نیازی کو دوسرے فرنٹس پر بھیجنی پڑی. تو ڈھاکہ میں ریگولر آرمی کی کوئی ایک بٹالین بھی نہیں تھی. اب انڈیا جب بائی پاس کر کے بڑھنا شروع ہوا تو جنرل نیازی 7 دسمبر سے ہی پینک کرنا شروع ہو گیا. صدیق صالح نے لکھا ہے کہ ایون گورنر ڈاکٹر مالک کے آفس میں جا کر رو بھی پڑے. اور اس کے بعد جنرل نیازی کا تو مورال کافی ڈاؤن تھا اور نہ ہی ان کے پاس ریزروز تھے کہ وہ کسی طرح سچویشن کو افیکٹ کر سکتے. لیکن جہاں جہاں پاک فوج دفاعی قلعوں میں تھی وہاں پر وہ اچھا فائٹ کر رہی تھی. اب سچویشن یہ ہوئی کہ انڈیا لیکن آگے بڑھ رہا ہے اور شمال کی طرف سے جو راستہ آتا ہے میمن سنگھ کی طرف سے، اس طرف سے انڈیا کی سب سے کم فوج کمیٹڈ تھی، لیکن ادھر پاکستان کی بھی ٹوٹل 2 بٹالینز تھیں. انہوں نے کچھ دن تو مقابلہ کیا لیکن 2 بٹالینز پورے ڈویژن کا کب تک مقابلہ کر سکتی ہیں؟ 10-11 دسمبر تک وہ والی ریزسٹنس کافی حد تک انڈیا نے بائی پاس کر لی تھی. دوسری طرف انڈیا اب اپنی ایئر لفٹ کیپیبلٹی بھی یوز کر رہا تھا، کیونکہ 6 دسمبر کو انڈیا نے ایئرپورٹ کو تو ناکارہ کر دیا
تھا, تو جو ایک اسکواڈرن تھا وہ بھی یوز لیس ہو گیا. اب انڈیا ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی اپنی فوج کو موو کرا سکتا تھا, تو انڈیا نے ڈھاکہ کے شمال میں میمن سنگھ سیکٹر میں ٹنگیل کے مقام پر اپنی فوج اتارنی شروع کی, جس سے ڈھاکہ میں کافی پینک پھیل گیا. جنرل نیازی کو سبسٹینشیل ہیلپ تو کوئی نہیں دی گئی, الٹا 12 دسمبر کو انہیں طفل تسلیاں دے دی گئیں. انہیں جنرل گل حسن نے پشتوں میں پیغام دیا کہ جی شمال سے زرد دوست مطلب چینی آ رہے ہیں اور جنوب سے سفید دوست مثلا امریکی آ رہے ہیں ہیلپ کے لیے, جس سے جنرل نیازی کو انہوں نے کہا بس آپ 2-1 دن اور مقابلہ کر لیں, 2-1 دن اور ہولڈ آن کر لیں. تو جنرل نیازی بھی اس طفل تسلی میں آ گئے, حالانکہ نہ وائٹ آ رہے تھے کہیں سے, نہ یلو آ رہے تھے کہیں سے, ہر طرف سے براؤن انڈینز ہی آ رہے تھے. اب ڈھاکہ کی طرف جب انڈیا پہنچا نا, 14-15 دسمبر تک انڈین آرمیز ڈھاکہ کے قریب پہنچ گئی تھیں, لیکن بہت کم تعداد میں. ایک چیز ہے کہ کچھ جگہ ایک تو پاک آرمی ریزسٹنس بھی کر رہی تھی, دوسرا لاجسٹیکل مسائل کی وجہ سے انڈین آرمی ڈھاکہ تک پہنچنے میں مشکلات کا شکار ہو رہی تھی. اب دوسری طرف جنرل یایا پہلی ہمت ہار چکے تھے, انہوں نے 14 دسمبر کو ایک ان کلاسیفائڈ سگنل بھیجا. انٹرسٹنگلی ان کلاسیفائڈ سگنل مطلب انڈینز کو بھی مل گیا, اوپن فار آل انہوں نے بھیج دیا کہ جی آپ نے بڑی اچھی جنگ لڑی ہے, لیکن اب آپ جنگ بندی کر لیں, مزید جنگ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں رہی. تو جنرل نیازی نے کہا کہ یہ تو آرڈر ٹو سرنڈر ہے سیدھا سیدھا. تو جو ایڈمرل شریف تھے, جو نیول ڈیٹیچمنٹ کے کمانڈر تھے, اور راؤ فرمان علی جنرل ادھر سول افیئرز میں تھے, ویری انٹیلیجنٹ فیلو, ان دونوں نے کہا کہ یہ پرمیشن ہے, اٹس ناٹ این آرڈر, اور ہم فائٹ جاری رکھ سکتے ہیں. ایون اگر انڈیا ڈھاکہ لے بھی لے تو ہم فائٹ پھر بھی جاری رکھ سکتے ہیں, کہ کئی جگہ کھلنا میں, بوگرا میں, رنگ پور میں, چٹاگانگ میں, کومیلا میں, سلٹ میں ہماری فوجیں موجود ہیں, دے آر, ان کے پاس راشن اور ایمونیشن بھی ہے, وہ کئی دن تک انڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں. دا فلیگ آف پاکستان وڈ کیپ آن فلائنگ. لیکن جنرل نیازی چوز دا آپشن آف سرنڈر. انہوں نے مانک شاہ سے بات کی, اور مانک شاہ نے کہا کہ ہم ایک صورت میں آپ کی حفاظت کی گارنٹیاں دے سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ فوراً سرنڈر کر دیں اور پورے ایسٹ پاکستان میں سرنڈر کریں, ورنہ ہماری اس سے کوئی نہیں ہے. جن جن علاقوں میں مکتی بانی جاتی ہے, وہ جو بندی مرضی بندے مارتے رہے, ایک طرح سے بلیک میل کیا کہ مکتی بانی آپ کے بندے پھر مارتی رہے گی ہر جگہ, ہم تو پروٹیکشن نہیں دیں گے کسی کو, ہم تو آپ سے جنگ لڑ رہے ہوں گے. تو جنرل نیازی نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے سرنڈر کو منظور کیا, اور انہوں نے اپنا یہ فیصلہ شیئر بھی کیا جنرل عبدالحمید اور جنرل یایا کو سگنل بھیجا کہ یہ میں سرنڈر پھر کر دوں. تو انہوں نے پھر توثیق بھی کی 15 دسمبر کو کہ ٹھیک ہے آپ کر دیں سرنڈر, یہ ایک لوکل سرنڈر ہوگا لوکل کمانڈروں کے درمیان, لیکن آپ کو پرمیشن دے دی جاتی ہے. اب تو پھر اس کے بعد 16 دسمبر کو سرنڈر ہو گیا اور فال آف ڈھاکہ ہو گیا. اب یہاں پر ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے, اس کو میں ایڈریس کر دوں گا, کہ کیا سرنڈر انیویٹیبل تھا, کیا اس سے بچا جا سکتا تھا؟ ہاں جی بالکل بچا جا سکتا تھا. جنرل نیازی کوڈ ہیو چوزن ٹو فاٹ آن. ایون ایک تو ڈھاکہ میں بھی انڈین آرمی کے اتنے کم فوجی اس وقت تک پہنچے تھے کہ پاک آرمی کے پریزنرز آف وار کو 20 دسمبر تک ہتھیار اپنے پاس رکھنے دیے انہوں نے, کہ انہیں مکتی بانی والے نہ مار دیں, اور ہم لوگ ابھی اتنے تھوڑے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے. پریزنر آف وار نے 4 دن ہتھیار اپنے پاس رکھے, تو وہ اگر سرنڈر نہ کرتے تب بھی انڈیا کو کم از کم ایک ہفتہ لگتا ڈھاکہ کے گرد اتنی فوج جمع کرنے میں کہ وہ ڈھاکہ پر ایک سیریس اٹیک کر سکتے. ڈھاکہ میں ریگولر آرمی نہیں تھی, ٹھیک ہے, 4-5 ہزار ٹوٹل انڈر آرمز بندے تھے, وہ بھی پولیس اور پیراملٹری کی تھی. موسٹلی ریگولر آرمی کا تو 1000 بندہ بھی مشکل سے تھا, لیکن نیور دا لیس ایک آدھا ہفتہ تو انڈیا کو فورس لانے میں ہی لگ جاتا. اس عرصے میں شاید UN کے لیول پر کچھ ہو جاتا. اگر ایون ڈھاکہ فال بھی کر جاتا, باقی جگہوں پر پاکستانی زیادہ عرصہ بھی ہولڈ آؤٹ کر سکتے تھے. میرا سوال اس میں ایک چھوٹا سا بنتا ہے جو کہ ذاتی نوعیت کا ہے, لگتا ہے بڑی بے دلی سے فوج لڑ رہی تھی, لوگوں کا دل ہی نہیں تھا لڑنے کا. نہیں, یہ بات غلط ہے. مطلب جنرل نیازی ہمت ہار بیٹھے ہوں, ہائی کمانڈ کی بہت پور پرفارمنس ہے, لیکن یہ لوگ جو جگہ جگہ دفاعی قلعوں میں لڑ رہے تھے, they were doing very well. اتنے ٹائم تک وہ انڈیا سے لڑ گئے نا, بڑی بات ہے. اب جیسے بریگیڈیئر تجمل کی مثال لے لیں جو کہ ہلی میں لڑے. اب ہلی میں پاک آرمی کی ایک بٹالین نے انڈیا کے پورے ڈویژن یعنی آلموسٹ 10 گنا فوج کو 19 دن روکی رکھا ہے, اور پھر بھی ہلی کو پاک فوج نے خود ایویکویٹ کیا کہ بوگرا کے دفاعی قلعے میں آیا جائے, اور پھر ہلی والی فوج بوگرا میں آ گئی, اور بریگیڈیئر تجمل اس بریگیڈ کے کمانڈر تھے. اور ان کے بارے میں اب یہ چیز, یہ اسپرٹ میٹرز نا. کمال متین الدین نے لکھا ہے کہ اس بندے میں ایک اسلامی جذبہ تھا, انہوں نے فنیٹسزم کا ورڈ یوز کیا جو غلط ہے. ان میں وہ اسلامی جذبہ تھا, وہ شہادت کا شوق بھی تھا, کہ وہ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی سرنڈر نہیں ہوتا اور ہم لڑیں گے, ہم آخری دم تک لڑیں گے, اور انہوں نے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے. اور جنرل تجمل جو ہے, بریگیڈیئر تجمل جو ہیں, وہ ہی واز اے والنٹیئر,
یعنی سب کو پتا ہے ایسٹ پاکستان سنکنگ شپ لگ رہا ہے. نومبر کے مہینے میں جب جنگ شروع ہو گئی تو وہ والنٹیئر کر کے آئے کہ میں ادھر لڑنے آتا ہوں. اور اس طرح بریگیڈیئر حیات نے جو کھلنا کا ڈیفینس کیا اس کی انڈین رائٹرز نے بھی بہت تعریف کی ہے. بڑی بات. ہر جگہ ایون پاکستان آرمی نے بڑا سخت مقابلہ کیا. اوپر والے ہمت ہار بیٹھے. اگر وہ کہتے کہ سرنڈر نہیں کرنا جیسے کہ راؤ فرمان علی یا ایڈمرل شریف نے کہا تھا تو جنگ جاری رہ سکتی تھی, اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انڈیا اس جدوجہد سے تنگ آیا تھا. انڈیا کی بھی ہیوی کیجویلٹیز ہو رہی تھیں ان ساری لڑائیوں میں, تو وہ کہتے ٹھیک ہے ود ڈرا پر مان جاتے, سرنڈر نہ کرواتے, ایٹ لیسٹ بنگلہ دیش پھر بھی بنتا, وہ تو بننا ہی تھا. یعنی کہ جنرل اروڑا نے کہا تھا کہ ایون نیپولین couldn't have prevented a defeat in ایسٹ پاکستان, لیکن ایٹ لیسٹ عزت بچائی جا سکتی تھی. لیکن جنرل نیازی, جنرل ضیاء اور جنرل حمید کی نیند دلانا, بز دلانا اور انتہائی پتھیٹک کمانڈ نے پاکستان سے یہ چیز بھی لے لی. شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا ڈیٹیلڈ 71 کی وار اور سقوط ڈھاکہ کو بتایا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ویسٹ پاکستان اور اس وار کا ذکر کریں گے. تھینک یو.